रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको नेकियों की तरफ बढ़ने और बुराइयों से रुकने वाला बनाए, आमीन। गम न कर सीरीज़ का आज ये थर्ड पार्ट है, जिसमें इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम देखेंगे कि हम अपने गमों का इलाज कैसे कर सकते हैं। वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हम अमल करें तो हम अपने गमों में काफ़ी हद तक कमी महसूस कर सकते हैं। इस वीडियो को सुनने के बाद और इसमें जो भी पॉइंट्स आपको बताए जाएंगे उनके ऊपर अमल करने के बाद मेरा ये आपसे दावा है कि आप इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने गमों को में से या तो छुटकारा पा लेंगे या तो आप अपने गमों में 50% 60%, ये आपकी नीयत के ऊपर डिपेंड करता है, आप इंशाअल्लाह अज़ीज़ कमी महसूस करेंगे। तो वीडियो का आगाज़ करती हूँ। गम का इलाज दो तरह से होता है। दो तरह से कैसे? एक का ताल्लुक़ आपकी सोच से होता है, दूसरा आपके अमल से होता है। आपकी जो सोच है, ज़्यादातर जो आपका गम का इन्हिसार है वो इसी के ऊपर होता है। गम की शिद्दत या गम पैदा ही आपकी सोच से होता है। जी हाँ, सोच से कैसे? कि हमारी सोच मुसलमान नहीं होती। सोच का मुसलमान होना कैसे होता है? जी हाँ, सोच का मुसलमान होना क्या है? ज़िंदगी और ज़िंदगी गुजारने का साजो सामान और आखरत का साजो सामान, उन सबको उस निगाह से देखना जिस निगाह से उस पैदा करने वाले ने देखा, जिस निगाह से उसने इसको पैदा किया। तो सबसे पहले आपको अपनी सोच को मुसलमान करना है। अगर आपकी सोच मुसलमान है तो ये आयत आपके लिए काफ़ी हद तक आपके गम में कमी का बायस बन सकती हैं। वो आयत हैं सूरह बकरा की आयत 155, 157 और 156। इनमें अल्लाह ताला हमसे मुखातब होकर हमें क्या कहते हैं? और हम ज़रूर तुम्हें खौफ व ख़तर, फाका कशी, जानो माल के नुकसानात और आमदियों के घाटने में मुब्तला करके तुम्हारी आजमाइश करेंगे। इन हालात में जो लोग सब्र करें और जब कोई मुसीबत पड़े तो कहें कि इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह ही के हैं और अल्लाह ही की तरफ हमें पलट कर जाना है। अगर आप इन आयात पे थोड़ा सा गौर करें तो आपको पता चलेगा कि आपके पास जितना भी ज़िंदगी का साजो सामान है, आपके पास आपका रिज़्क है, आपकी नौकरी है, आपके रिश्तेदार हैं, आपके अजीज़ मुक़र्रब हैं, आपके पास जो कुछ भी है आपके इर्द गिर्द, ये सब कुछ किस लिए है? सिर्फ़ इसलिए है कि अल्लाह ताला इनके ज़रिए से आपकी आजमाइश करें। आप अल्लाह ताला ने डायरेक्ट अल्फाज में आपको इन्फो कर दिया, आपको बता दिया, आपको आगाह कर दिया कि ये सारे के सारे किस लिए हैं कि इनके ज़रिए से आपकी आजमाइश की जाए। अगर इसके इन आयात के सुनने के बाद और इनको सोचने के बाद एक ऐसे मुसलमान की सोच के साथ तो हमारा कोई गिला या हमारा कोई गम बनता ही नहीं है। क्यों नहीं बनता? क्योंकि अल्लाह ताला ने तो पहले ही इन्फाक कर दिया, बता दिया कि इन सब के ज़रिए से आपकी आजमाइश होगी, इन सब के ज़रिए से आपको अल्लाह ताला जज करेंगे कि आया अल्लाह ताला की जो आजमाइश है उसके ऊपर आप पूरा उतर रही हैं या नहीं उतर रहे। और अगर आप बाज़िद होकर कहें कि नहीं, ये फ़लाँ चीज़ जो मुझसे अल्लाह ताला ने ले ली वो मुझे वापस मिल जाए, आप उसके गम में घुलते रहें, तो ये सरासर आपको अपनी ज़िंदगी का लॉस है। आपको अल्लाह ताला ने जो मोहलत अमल दी है उसको आप ज़ाया कर रहे हैं। तो आपको एक तो अपनी सोच का जायज़ा लेना है, दूसरा आपको कामिल यकीन रखना है इन आयात के ऊपर, ठीक। तीसरा आपको ख़ुद को अपने मेंटली तौर पर राज़ी रखना है, आपको अपने माइंड को मेंटली तौर पर तैयार रखना है इन सब चीज़ों के लिए कि अल्लाह ताला किसी भी वक्त किसी भी ज़रिए से, चाहे वो जानो माल के ज़रिए से है या किसी नौकरी के ज़रिए से, रिज़्क के ज़रिए से, या किसी किस्म का खौफ भी या किसी जान का या माल का नुकसान भी करके, तो अल्लाह ताला आपकी आज़माइश करेंगे, ठीक। तो आपने मेंटली तौर पर हर वक्त अपने आप को तैयार रखना है। और ये ज़िंदगी जो आपको मिली है ये एक आजमाइश ही है, ठीक। ये आराम की जगह नहीं है या कोई एक हम कह सकते हैं कि एक गार्डन है, ग्रीन गार्डन है, उसमें आप आराम से रहें, नहीं, बल्कि ये ज़िंदगी है, यहाँ पे आजमाइश है, यहाँ पे तकालीफ़ है, यहाँ पे सब कुछ है। तो आपने अपने माइंड को मेंटली तौर पे तैयार रखना है हर उस चीज़ के लिए जिसके लिए अल्लाह ताला ने आपको पहले से इन्फॉर्म कर दिया है, ठीक।
اس کے بعد اگر آپ کہتے ہیں کہ ان اللہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرح ہمیں پلٹ کر جانا ہے، تو آپ کو ان الفاظ کے اوپر بھی یقین رکھنا ہے، اپنے جو ہے وہ اس کو تھوڑا سوچ سمجھ کے ادا کرنا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں کیا میں اب میرا دل بھی ان کے اوپر راضی ہے کہ نہیں راضی۔ آپ منہ سے کہتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ کی چیز تھی، اللہ تعالیٰ نے لے لی، تو نہیں، بلکہ آپ کا دل بھی اس کے اوپر مطمئن ہو۔ جب آپ کا دل مطمئن ہوگا نا تو آپ کے دل میں کوئی خلش، کوئی غم، کوئی تکلیف نہیں رہے گی کہ اللہ تعالیٰ کی چیز تھی، اللہ تعالیٰ نے دی تھی، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس کو میں کسی بھی وقت تم سے لے سکتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے لے لی۔ اگر آپ کے پاس کوئی چیز فار ایگزامپل رکھواتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس فلاں وقت تک تم سے لے لوں گا، یا جب مجھے ضرورت پڑی تو میں تم سے لے لوں گا، تو اگر وہ آپ سے لے لیتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں اس نے میرے پاس رکھوائی تھی، اس نے مجھ سے لے لی، آپ غم کرنا شروع کر دیں۔ نہیں، آپ غم نہیں کر سکتے، آپ کی کوئی ریزن ہی نہیں بنتی غم کرنے کی۔ ہاں، ایک وقتی طور پہ انسان کی اٹیچمنٹ اس کے ساتھ ہو جاتی ہے، تو آپ کے رشتے کی بات کر رہی ہوں جس کا بھی آپ سے اللہ تعالیٰ نے لے لیا، تو وقتی طور پہ اٹیچمنٹ اس کے ساتھ ہوتی ہے، غم ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن آپ نے اس غم میں ڈوبے نہیں رہنا، اس غم سے نکلنے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک۔ اور اگر اس کا وقت مقرر تھا وہ چلا گیا تو آپ کا بھی وقت مقرر ہے، آپ نے بھی ایک وقت پہ چلے جانا ہے، آپ نے یہاں پہ بیٹھے نہیں رہنا، ٹھیک۔ تو جب آپ کے پاس جب یہ کوئی ایسی صورتحال ہو اور آپ کا رد عمل آپ کا ایک ایسے مسلمان کے طور پر ہی ہونا چاہیے، اور اگر آپ کا ایسا ہی رد عمل ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے بھی خوشخبری سنائی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی اور اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ راستہ رواں ہیں، ٹھیک۔ تو اگر آپ اپنے سوچنے کے انداز کو درست کر لیں تو بہت سے غم یا کم از کم ان کی شدت ضرور کم ہو جائے گی۔ اللہ کے پاک کلام اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے بہت سی ایسی چیزیں ملتی ہیں جن پر غور و فکر کرتے رہنا غموں کو ختم کرنے یا کم کرنے کے معاملے میں اکثر کا حکم رکھتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو موت اور اس کے بعد کے بارے میں جو کچھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس پر غور کرتے رہنا چاہیے، تاکہ جو آپ کا غم ہے وہ شرعی حدود تک رہے، اس سے آگے نہ بڑھے۔ اس میں سورۃ آل عمران کی آیات ہیں 185، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، کہ ہر انسان نے موت کا مزہ چکھنا ہے، کسی نے بھی زندہ نہیں رہنا، ہر انسان نے موت کا مزہ چکھنا ہے، ٹھیک۔ تو اس کے بارے میں مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنے عزیز و اقارب کا بہت زیادہ غم کرتے ہیں اور اس غم میں اتنا کوئی ڈوب جاتے ہیں کہ ان کی صحت خراب ہو جاتی ہے، وہ اپنی صحت کا نقصان کر بیٹھتے ہیں، اپنا زندگی کا جو ٹائم ہے وہ اس کو ویسٹ کرنے لگ جاتے ہیں، تو ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ خوب سمجھ لو کہ انتقال کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ جیسے الماری میں پڑے برتن ہم ان کو اوپر کریں یا اوپر سے نیچے کر دیں، تو اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان بالکل مر کے ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ انسان دنیا سے جو کہ نیچے کا تختہ ہے آخرت میں پہنچ جاتا ہے جو کہ اوپر کا تختہ ہے۔ پھر اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ مردے کو مٹی میں گاڑ دیا جاتا ہے، اس سے شاید کسی کو شبہ ہو کہ آخرت میں پہنچنے کو اوپر کے تختے پر جانا کیسے کہا گیا ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ آدمی کو نہیں گاڑا جاتا، بلکہ اس چیز کو گاڑا جاتا ہے ایک بے جان لاشے کو۔ وہ آدمی تھوڑی ہوتا ہے، وہ تو صورت آدمی ہوتا ہے، کیونکہ آدمی اصل میں روح کا نام ہے، کس چیز کا؟ ایک روح کا نام ہے، اور روح کو مٹی میں نہیں گاڑا جاتا ہے، بلکہ کس چیز کو مٹی میں گاڑا جاتا ہے؟ ایک صورت آدمی کو، بلکہ اس کو اوپر بلا لیا جاتا ہے، کس چیز کو؟ روح کو اوپر بلا لیا جاتا ہے اور صورت آدمی کو زمین میں مٹی میں گاڑ دیا جاتا ہے کہ پھر روح کو جسم میں واپس کیا جاتا ہے، تو یہ واپسی عالم برزخ میں ہوتی ہے، اس گڑھے میں نہیں۔ قبر حقیقی عالم برزخ ہے جو دنیا اور آخرت کے درمیان ہے، اور یہ قبر جس میں مردے کو دفن کیا جاتا ہے اس عالم برزخ سے ایک قسم کا تعلق رکھتی ہے، اس کی حقیقت نہیں ہے۔ اس کے بعد
بانگ درا میں ایک نظم ہے جس کا عنوان ہے فلسفہ غم۔ یہ نظم علامہ اقبال نے اپنے دوست حضرت عبدالقادر کے جو جوان بیٹے تھے ان کی وفات ہوئی تھی تو اس پہ انہوں نے لکھی تھی۔ اس میں بھی اس بات کی عکاسی کی گئی ہے کہ ہمارے جو عزیز موت کے باعث ہم سے بچھڑ جاتے ہیں، ان کی جدائی عارضی ہے، عنقریب ہم سب ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ علامہ اقبال نے انسانوں کو ایک پہاڑی ندی سے تشبیہ دی ہے جو اکٹھی بہتی چلی جا رہی ہے، پھر جب وہ بلندی سے نیچے گری تو گرنے کے باعث پھٹ کر قطروں میں تبدیل ہو گئی۔ جو قطرہ جہاں گرا وہ آگے ہی کی طرف بہتا چلا جا رہا ہے۔ کچھ دور جا جا کر سب قطرے ایک دوسرے سے ملتے جا رہے ہیں اور آگے نگاہ ڈالو تو ندی پھر اکٹھی ہو گئی اور اکٹھی بہہ رہی ہے۔ یہی حال ہم انسانوں کا ہے۔ ہم سب کہیں اکٹھے تھے، اس دنیا میں علیحدہ علیحدہ انسانوں کی شکل میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہر انسان اپنی اپنی عمر پوری کر کے ایک ہی جگہ جا رہا ہے، آخر ہم سب پھر وہیں اکٹھے ہو جائیں گے۔ یہ جو ایک پہلے چلا جاتا ہے اور دوسرے کو جدائی کا داغ دے جاتا ہے، یہ جدائی بالکل عارضی ہے۔ عنقریب یہ فراق ختم ہو جائے گا اور سب کا ایک دوسرے سے وصال ہو جائے گا۔ علامہ اقبال کی یہ جو نظم ہے جس کا جو خلاصہ میں نے آپ کو پیش کیا، اس سے ہمیں صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو جدائی ہے یہ عارضی ہے، ٹھیک۔ یہ جو انہوں نے اگزامپل دی، مثال دی انسان کی ایک پہاڑی ندی ہونے کی، تو اس سے ہمیں ہمارے مائنڈ میں کافی حد تک یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ جب ہم جو ہے وہ ایک مسلمان ہم اچھے طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، ٹھیک، ایک وقت آیا ہم بچھڑے، پھر اس کے بعد دوبارہ ہم ملنے والے ہیں، یہ نہیں کہ ہم کبھی نہیں ملیں گے، اس کے بعد پھر ہم ملنے والے ہیں۔ تو ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ اس دنیا میں بھی انسان ایک دوسرے سے بچھڑ جاتا ہے۔ کیسے بچھڑ جاتا ہے؟ کوئی آؤٹ آف کنٹری چلے جاتے ہیں لوگ، کوئی کسی دوسرے سٹی چلے جاتے ہیں، وہاں شفٹ ہو جاتے ہیں، اپنے بہن بھائی، اپنے عزیز رشتہ داری ایک دوسرے سے اس طریقے سے بھی تو بچھڑ جاتے ہیں نا، الگ ہو جاتے ہیں، اور پھر سالوں بعد مہینوں بعد ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ لیکن وہ جو ایک دوسرے سے ملتے ہیں سالوں بعد مہینوں بعد، اس میں انسان کو تکلیف کیوں نہیں ہوتی؟ کیوں اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ ان کو امید ہوتی ہے کہ یہ ایک وقت آئے گا، مہینے بعد، ہفتے بعد یا ایک سال بعد انہوں نے ضرور ان سے ملنا ہے، ان سے ملاقات ہو جائے گی۔ تو انسان کو یہاں پہ بھی ایک امید رکھنی چاہیے کہ یہ ایک وقت مقرر ہے، ہماری جدائی اس کے بعد پھر ہم نے مل جانا ہے، ٹھیک۔ تو ایک ٹائم پیریڈ اس کا بھی ہے، موت کا بھی ہے، اور موت کے بعد کی زندگی کا بھی ہے، ایک ٹائم پیریڈ ہے، اس کے بعد انہوں نے بھی ملنا ہے۔ تو یہ جو جدائی عارضی ہوتی ہے، یہاں پہ بھی عارضی ہے اور وہاں پہ بھی عارضی ہے، ٹھیک، اس لحاظ سے بھی عارضی ہے، اس لحاظ سے بھی عارضی ہے۔ بس اپنے مائنڈ کو جو ہے وہ اپنے مائنڈ کا جو نقطہ ہے اس کو تھوڑا سا چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب سے مجھے معلوم ہوا کہ وحشت میں احباب سے ملاقاتیں ہوں گی اور والدین اور صالحین کی زیارتیں ہوں گی، اس وقت سے مجھے جنت کی آرزو زیادہ ہو گئی کہ دنیا میں ہم جب رہ رہے ہیں، ہم سے جو بچھڑ گئے ان سے ہماری ملاقاتیں ہوں گی، تو جو جنت ہے اس کی آرزو زیادہ ہو گئی کہ ان سے ملاقاتیں ہوں گی۔ تو یہ ایک میں نے آپ کے پاس حوالہ دیا امام شافعی کا، ان کی اگزامپل، اس کے بعد علامہ اقبال کی، اور اس کے علاوہ آپ کے پاس میں نے اگزامپل رکھی ہے مولانا اشرف علی تھانوی کی۔ تو یہ ساری اگزامپلس، اور اس کے بعد میں نے آیات کا آپ کو حوالہ دیا۔ یہ ساری چیزیں اگر انسان ان کے اوپر تھوڑا سا غور و فکر کرے تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ دنیا کی زندگی ایک عارضی ہے، اس میں اگر جدا ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ یہ جدائی عارضی ہے، ایک دن ہم نے مل جانا ایک دوسرے کے ساتھ ہے۔ اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو آپ کے ارد گرد ہیں، یہ زندگی کے اسباب ہیں، یہ صرف اور صرف کس لیے ہیں؟ صرف اس لیے ہیں کہ تاکہ ان کے ذریعے سے ہماری آزمائش ہو جائے، ٹھیک۔ تو ان سب چیزوں کو آپ نے زندگی نہیں بنا لینا کہ یہ سب کچھ میری زندگی ہے، کسی ایک چیز کو، ایک نقطے کو اپنے مائنڈ میں لے کے بیٹھ جانا، ٹھیک۔ تو زندگی کی جو حقیقت ہے اس کو تسلیم کریں آپ، زندگی کے حقیقت کو صرف تسلیم کر لیں گے، زندگی اصل میں ہے کیا چیز ہے، ہمارا مقصد زندگی کیا ہے، یہ زندگی کے جو اسباب ہیں یہ کیا ہیں، آپ اپنی سوچ ایک مسلمان کی سی سوچ رکھیں گے تو آپ انشاءاللہ العزیز کسی بھی غم کا، کسی بھی تکلیف کا شکار ہوں گے تو صحیح،
ظاہر ہوتا ہے انسان ہوں گے صحیح، لیکن یہ ہے کہ اس تکلیف میں پڑے نہیں رہیں گے، بلکہ اس تکلیف سے کوشش کریں گے کہ آپ اس تکلیف سے نکل جائیں۔ اور جب آپ انسان کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے انسان کی مدد ضرور کرتے ہیں۔ ٹھیک، تو آپ کے پاس جو میں نے پوائنٹس رکھے آج کے، وہ کون کون سے پوائنٹس تھے، ذرا ایک دفعہ ان کو ریپیٹ کر لیتے ہیں تاکہ آپ کے مائنڈ میں وہ کلیئر ہو جائیں۔ سب سے پہلے تو آپ کی سوچ جو ہے وہ ایک مسلمان کی سوچ ہونی چاہیے۔ ٹھیک، دوسری میں نے آپ کو حوالہ دیا آیات کا۔ ٹھیک ہے، آیات میں آپ کو یہ ذہن میں بٹھا لینا کہ یہ جو زندگی کے اسباب ہیں یہ سارے کے سارے کس لیے آزمائش کے طور پر آئے ہیں آپ کے پاس۔ ٹھیک، آزمائش کے طور پر تو آپ نے ان کو ایز اے آزمائش ہی رکھنا ہے۔ ٹھیک، اپنے آپ کو مینٹلی طور پر ہر وقت تیار رکھنا ہے، اپنی سوچ کا ہر وقت جائزہ لینا ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو جدائی ہے یہ عارضی ہے، اس کے بعد آپ نے ملنا ہے ایک دوسرے سے۔ اگر آپ کو بہت زیادہ رشتہ کوئی پیارا ہے تو آپ نے یہ خواہش رکھنی ہے کہ وہ بھی جنت میں جائے اور میں بھی جنت میں جاؤں، اور ان قریب ہم اسے مل لیں گے۔ ٹھیک، تو اور اگزامپل جو میں نے آپ کو دی وہ بھی آپ کو اپنے ذہن میں بار بار ریپیٹ کرتے رہنا چاہیے، اور جو اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے بارے میں جو حقیقت بتائی ہے اس کے اوپر بھی آپ کو غور کرتے رہنا چاہیے۔ آپ کے اپنے مائنڈ کو بار بار ریپیٹ کروانا چاہیے، اپنے مائنڈ کو بار بار یاد کروانا چاہیے یہی ساری چیزیں۔ ٹھیک، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کا اس کام کو دور کرنے میں آپ کا مددگار ثابت ہو۔ اگر آپ کسی بھی رشتے سے جدا ہو گئے ہیں، آپ کا کوئی پیارا آپ سے دنیا سے چلا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کو غم کو بھلانے والا بنائے، اور ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے ملوا دے جنت میں۔ اور یہ جو زندگی ہے اس کو آپ اچھے سے یوٹیلائز کریں۔ اس کی بھی آزمائش تھی، وہ بھی اپنی آزمائش پوری کر کے چلا گیا، آپ بھی اپنی آزمائش پوری کر کے انشاءاللہ العزیز چلے جائیں گے اور جنتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں گے۔ اور یہاں پہ میں ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں۔ آپ کو کوئی پوائنٹ اس میں سے پسند آیا ہو تو آپ ضرور مجھے کمنٹ باکس میں انفو کیجیے گا، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کو میری ویڈیو سے فائدہ ہو رہا ہے۔ اور اپنا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔